हूं कि ये देर करके आया। कुछ लोग हैं कि जो रेंजर्स को और MQM को एक दूसरे से जुदा देखना चाहते हैं। MQM अल्ताफ हुसैन से आजाद हो जाएगी इससे, क्योंकि MQM के अंदर अच्छे बड़े लोग हैं, उनके अंदर पढ़े लिखे लोग हैं। वो बेचारे सारे अल्ताफ हुसैन की दहशतगर्दी की वजह से बेचारे फंसे हुए हैं। ख्वाब है इमरान खान साहब का कि किसी तरह कराची की सियासत में वो अपना रास्ता बनाए और MQM की लाश पर अपने महल तामीर करें। MQM के लोगों ने ज़ारा हुसैन को कत्ल किया कराची में। जहरा शाहिद के कत्ल का इल्जाम हम पर लगाने वालों, जहरा शाहिद की बेटी के बयानात उसके ट्विटर के जरिए पढ़ लो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज भी बाज़गश्त 9-0 पर रेंजर्स का वो छापा कहें, कार्रवाई कहें, जिसमें फैसल मोटा समेत दूसरे लोगों को गिरफ्तार किया गया। आमिर खान साहब को भी गिरफ्तार कर लिया गया। आज उनको जब कोर्ट में आंखों पर पट्टी बांध कर पेश किया गया तो उनका मौक़िफ़ ये था कि मैं सियासी जमात का लीडर हूं, लेकिन उन्हें मिसाल दी गई जुल्फ़िकार अली भुट्टो की कि उनको तो हथकड़ी भी लगाई गई थी। बहरहाल ये तमाम वाक़यात आज भी हर जगह बहस का मरकज़ रहे हैं। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा गया कि मुत्तहिदा के ऊपर इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। अल्ताफ़ हुसैन साहब का बयान भी आज का, कल का एक इंटरव्यू उनका शाहज़ेब खानज़ादा साहब के साथ, वो भी अगर आप सुने तो ऐसा लगता है कि MQM का मौक़िफ़ ये है कि उनको मुलव्वस करने की कोशिश की जा रही है इन तमाम वाक़यात में। बहुत से सवालात हमारे पास हैं। सईद गनी साहब हमारे साथ इस वक्त स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, सेनेटर हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। सईद गनी साहब बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन मैं शुरू करूँगा, हैदर अब्बास रिजवी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। हैदर अब्बास रिजवी साहब सीनियर रहनुमा हैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के। हैदर साहब अस्सलाम वालेकुम। हैदर अब्बास रिजवी साहब को शायद आपको महसूस नहीं हो रहा, आवाज़ नहीं जा रही है अभी तक। हैदर अब्बास रिजवी साहब के साथ राब्ता मेरा ख्याल हमारा नहीं हुआ। इमरान खान साहब ने भी खिताब किया, प्रेस टॉक की, उसमें भी उन्होंने बड़े सीरियस इल्ज़ामात लगाए। उन्होंने कहा कि क्या जिस जमात के पास असला मुजरिम हो उस पर पाबंदी नहीं लगनी चाहिए, देर हो गई ऑपरेशन में, कराची के लोग आज़ाद हो जाएंगे, मुत्तहिदा अब अल्ताफ़ हुसैन से आज़ाद हो जाएगी। और आपने इस पर बयानात भी दिए। कल के बयानात मेरे सामने, रज़ा रब्बानी साहब ने जमहूरियत का उन्हें कहा कि अंधेरे में, रात के अंधेरे में सियासी दफातर पर छापा मारना नामुनासिब है। मुझे पीपल्स पार्टी की एक अभी तक समझ नहीं, पॉलिसी समझना चाहता हूँ इस पर। आपका ये ख्याल है कि सियासी जमात के दफ्तर में नहीं जाना चाहिए? नहीं काशिफ, देखें रेंजर्स की जो कार्रवाइयाँ कराची में हैं आम तौर पे वो ठीक हैं, और कराची में जो अगर आप डेटा उठा के देखें तो जराइम में कमी आई है। तो इसका मतलब है कि पुलिस और रेंजर्स की जो कार्रवाई 4-6 हज़ार 2-3 हज़ार से कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं मतलब वजन है उसको। नहीं, जिस तरह आप देख रहे हैं उस तरह तो मुनासिब नहीं। एक आदमी नहीं मरना चाहिए, मैं कह रहा हूँ। मैं तो उसी तरह नहीं, एक आदमी भी नहीं मरना चाहिए ना। बेहतरी तो कुछ देखें, बात ये है कि अगर आप परफॉर्मेंस देखना चाहेंगे कि बेहतरी आ रही है कि नहीं आ रही है पुलिस की और रेंजर्स की कारकर्दगी की वजह से, तो वो बेहतरी है। क्राइम आपका कम हुआ है, तो अगर इसको आप समझते हैं नहीं बिल्कुल जीरो होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, आइडियल स्पीकिंग होना चाहिए, क्राइम कहीं भी as close to zero as possible, होना चाहिए सिटीज में नहीं हो सकता, ठीक है। लेकिन बहरहाल उनकी कारकर्दगी निस्बतन बेहतर है, और उसकी वजह से ही शायद पुलिस के लोग भी मारे जा रहे हैं, रेंजर्स के लोग भी मारे जा रहे हैं वहाँ पर इस ऑपरेशन के खासतौर पर शुरू होने के बाद। अच्छा, आप जो MQM की बात आप कर रहे हैं, देखिए हमारा मौक़िफ़ ये है कि रेंजर्स जो बात कर रही है, अगर वो सारी बातें ठीक है तो फिर तो मेरा ख्याल है कोई हर्ज नहीं है, जो उन्होंने किया बिल्कुल ठीक किया है। लेकिन दूसरी तरफ एक सियासी जमात है जिसका अपना एक मौक़िफ़ है, वो भी गलत हो सकता है, वो भी गलत हो सकता है। अब इसके लिए तहकीकात होनी चाहिए और ये वंस फॉर ऑल डिसाइड होना चाहिए कि कहाँ पर कौन सा इदारा गलत कर रहा है, या पॉलिटिकल पार्टी जो ज़्यादा इसका फैसला कौन करे। मेरा ख्याल है जुडिशल कमीशन बनना चाहिए इस पर, ताकि मानेगा कौन? नहीं, अब जुडिशल कमीशन को भी नहीं मानते तो फिर तो मेरा ख्याल छोड़ देना चाहिए। JIT को कोई नहीं मानता, कमीशन को कोई नहीं मानता। जुडिशल कमीशन में नहीं, जुडिशल कमीशन और JIT में थोड़ा फर्क होता है। अब इसका और रास्ता क्या है? अगर MQM एक मौक़िफ़ रख के बैठी हुई है, रेंजर्स का एक और मौक़िफ़ है, जुडिशल कमीशन भी तो JIT ही बनाएगा। मैं आपसे पूछ लेता हूँ ना, इसका हल क्या है? क्या करें इसमें फिर? मैं हैदर साहब नहीं, इसका तरीका क्या हो सकता है? कहीं ना कहीं मसला ये है कि कमीशन के पास इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी जजेस पे तो नहीं है इन्वेस्टिगेशन। वो तो फिर इन्वेस्टिगेट करने के लिए किसी पुलिस वाले को, किसी IB वाले को, किसी ISI वाले को, किसी MI वाले को लेके उसके ऊपर एतमाद तो होगा ना कम से कम। किसका? अब ये देखें, जो मॉडल टाउन का वाकया हुआ उसमें हुकूमत ने बनाया,
لیکن جوڈیشل کمیشن کی جو رپورٹ آئی تو انگلیاں حکومت کی طرف ہی گئی نا. اگر اس کے اندر اتنی انٹرفیئرنس ہو سکتی ہوتی تو شاید نواز شریف صاحب شہباز شریف اتنا مینیج کر رہے ہیں, منور کر رہے ہیں چیزوں کو, اس کو بھی کر جاتے, لیکن کہیں نہ کہیں انگلیاں چلی جاتی ہیں اس طرف. حیدرآباد رضوی صاحب آواز آ رہی ہے؟ کم آ رہی ہے مجھے, اگر آواز بڑھا دیں جی حیدرآباد رضوی صاحب کو. حیدر صاحب میں کوشش کرتا ہوں اونچا بولنے کی. صاحب آج بھی پریس کانفرنس, الطاف حسین صاحب کی بھی کل کافی تفصیلی بات چیت اس آپریشن کے اوپر. سب سے بنیادی سوال, کیا 9-0 پر آپریشن نہیں ہونا چاہیے تھا؟ دیکھیے بڑا اہم سوال ہے آپ کا, اور واقعی بڑا خوبصورت سوال ہے. آپریشن ہر اس جگہ ہونا چاہیے کہ جہاں پر کرمنل ہے, اور ہم نے کنسنٹ دیا ہے ایک ایسے آپریشن کا جو انٹیلیجنس اورینٹڈ ٹارگیٹڈ ایکشن ہو. کل قائد تحریک نے بڑے واضح طور پر یہ کہا ہے کہ اگر کرمنل 9-0 پر بھی ہیں تو آپ بلا جھجک جو ہے ان کو اریسٹ کر لیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بلا جھجک کاروائی کریں, لیکن وہ بلا جھجک کاروائی کرتے تو آپ کہتے ہیں جناب یہ ہمیں وکٹمائز کر رہے ہیں, جھوٹ بول رہے ہیں, کملوں میں اسلحہ لے کر آ رہے ہیں, پھر الزام بھی آپ انہیں پہ لگاتے ہیں. نہیں کاشف صاحب, میرے خیال سے آپ چیزوں کو اس اینگل سے نہیں دیکھ رہے جس اینگل سے ہم دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. دیکھیے 90494/8 ایک چھوٹا سا گھر ہے جس کے بارے میں ہمیں یقین ہے کہ تمام ہی لوگوں کو بشمول آپ کے پتہ ہے. ایک سیریمونیل پلیس ہے جہاں پر مختلف سیاسی جماعتوں کے رہنما, مختلف بڑے صدور وزیر اعظم وہاں آتے ہیں. اس گھر میں کوئی رہتا نہیں ہے, کوئی چھپتا نہیں ہے. دیٹس اے سیریمونیل پلیس. الطاف بھائی کی رہائش گاہ ہے. بالکل اسی طرح نزدیک میں قائد تحریک جناب الطاف حسین کی 70 سالہ ہمشیرہ, بزرگ, ضعیف, بیمار وہ رہتی ہیں. تو اگر یہ انٹیلیجنس اورینٹڈ ٹارگیٹڈ ایکشن جو ہے وہ کرمنلز کو پکڑنے کے لیے ہے تو میرے خیال سے آپ کو پتا ہے کہ 9-0 پر بھی کوئی نہیں ہے, ہمشیرہ کے گھر بھی کوئی نہیں ہے, نہ وہاں سے کوئی گرفتار ہوا نہ پکڑا گیا. آپ آئے, آپ نے کوشش کی, وہاں پر آپ نے ریڈ کی, ملا کوئی نہیں وہاں سے. اطراف میں 9-0 کی سراؤنڈنگز میں کرمنلز ہیں, آپ بالکل پکڑیں, اور بالکل پکڑے جانے چاہیے, ہمیں اس میں کوئی پرابلم نہیں. تو اطراف سے پکڑے گئے نا جی؟ اطراف سے نہ صرف اس بار پکڑے گئے بلکہ پہلے بھی پکڑے جاتے رہے. وہاں سے تو خود کش حملہ آور بھی پکڑے گئے. تو پھر اب شور کس بات کا ہے, ان کا اختلاف کس چیز پر؟ دیکھیے میں عرض آپ سے کل یہ کرنا چاہ رہا ہوں, آج ہم نے فاروق ستار بھائی نے پریس کانفرنس بھی کی ہے کہ جو ریڈ ہوا قائد تحریک جناب الطاف حسین کی رہائش گاہ پر, ان کی ہمشیرہ کے گھر پر, اور MQM کے سیکریٹریٹ پر, اور اطراف و جوانب چاروں طرف جہاں پر ہوا, لوگ پکڑے گئے اطراف و جوانب سے. میڈیا پہ یہ پورٹرے ہوا کہ 9-0 سے پکڑے گئے. ایک سینکٹیٹی ہے نا 9-0 کی, یہ بالکل ایسی بات ہے. کاشف ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑی عزت دی ہے, مالک آپ کی عزتوں میں اور اضافہ کرے. آپ کا گھر جو ہے ایک بڑا نیک نام گھر ہے راول پنڈی کا. راول پنڈی میں آپ کے محلے سے کوئی دہشت گرد پکڑا جائے تو خدا نہ خاصہ کوئی یہ کہے کہ کاشف کے گھر سے ایسا ہوا ہے تو افسوس ہوگا, اور میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہے. تو بس میرا کل گلہ یہ ہے کہ میری کل شکوہ یہ ہے کہ میں مکمل تعاون کرتا ہوں. میری درخواست پر, میری گزارش پر ٹارگیٹڈ ایکشن شروع ہوا ہے. مجھے سوٹ کرتا ہے کہ کراچی کا لا اینڈ آرڈر بہتر ہو. میں اپنے حصے کی ہر قربانی دینے کو تیار ہوں, مگر صرف میری عزت نفس جو ہے اس کا خیال کیا جائے. لیکن سر یہ بھی ادھر موقف رینجرز کا یہ ہے کہ 9-0 ایک گھر جس کو آپ کہہ رہے ہیں, وہ 9-0 بھی میں نے دیکھا, بہت چھوٹا سا گھر ہے جہاں پہ آپ کی میٹنگز اکثر ہوا کرتی ہیں اگر کوئی پولیٹیشین آ جائے. مگر 9-0 ایکچولی ایک پریمیسز کا نام ہے, ایک ایریا کا نام ہے جس کے اندر آپ کی مرضی کے بغیر کوئی نہیں جا سکتا. 5000 بائی 6000 کا یہ ایریا ہے, وہ کارڈنڈ آف ہے, آپ کی مرضی کے بغیر وہاں پر کوئی نہیں جا سکتا. ہماری DSNG میں بھی نہیں جا سکتا. مجھے اگر جانا پڑے گا تو میں آپ سے بات کروں گا, آپ کی طرف سے اگر کسی سے ملاقات فکس ہوگی, کہیں گے جی آپ آ جائیے تو اندر جانے دیتے ہیں, کہتے ہیں اس کے علاوہ اندر کوئی نہیں جا سکتا. یہ MQM کا ایریا ہے. دوسری طرف کا موقف یہ, وہ کہتے ہیں ایک گھر کو چھوڑ دے, وہ پورا ایریا آپ کی سیکیورٹی میں ہے,
ورچولی ایک نو گو ایریا ہے جس میں کوئی نہیں جا سکتا, اس وجہ سے اس سارے ایریا کو 9-0 کہا جاتا. میں آپ کے اس تاثر کی نفی اس طرح کرتا ہوں کاشف کہ وہاں پر 4 بڑی مساجد اور ایک بہت بڑا امام بارگاہ ہے. وہاں پر ریزیڈینشل ہاؤسز ہیں. مثال کے طور پر اگر آپ کا گھر اس پورے ایریا میں ہے, آپ کے گھر کوئی مہمان آتا ہے, تو کیا ہم MQM اپنی سیکیورٹی کے ذریعے مہمان کو نہیں آنے دیتی؟ ایسا نہیں ہے. ہم صرف یہ انشور کرتے ہیں کہ وہاں پر کوئی دہشت گرد کسی بری نیت سے اپنی گاڑی میں بم لگا کے اپنے ساتھ جو ہے وہ اسلحہ لے کر کوئی حملہ آور نہ آ سکے. باقی یہ ہماری وہاں پر وہ ہے. باقی کیا پہلی بار رینجرز اندر آئی ہے اس پوری اس پریمیسز کے؟ نہیں, ایسا نہیں ہے. پورا میڈیا گواہ ہے, رینجرز پہلے بھی آتی رہی ہے, پولیس پہلے بھی آتی رہی ہے, لوگ پہلے بھی گرفتار لیکن سر یہ 21 داخلی راستوں پر حیدر صاحب جناب الطاف حسین کی رہائش گاہ تک نہیں گئے. 21 داخلی راستوں پر بیریئرز لگے ہوئے اور وہاں پر MQM کے لوگ بیٹھے ہیں. پھر سوال یہ ہے کہ وہ کس لیے ہیں؟ وہ تو دیکھیں آپ کی مرضی کے بغیر پھر بھی میں یہ کہوں گا کہ بہت مشکل ہے نا لوگوں کا اندر جانا, انلیس آپ ان کو جانتے ہوں اور یا کوئی ان کو جانتا ہو جس کی جو گارنٹی دے سکے یا ذمہ داری لے سکے کہ یہ لوگ ہمارے ہیں. مساجد میں, امام بارگاہوں میں, اسکولوں میں, ہسپتالوں میں, کلینکس میں, بازاروں میں, دکانوں پہ, یو جسٹ کانٹ ڈو اٹ. کاشف فار گاڈ سیک, نمبر 1 آپ اس 9-0 کے پھرتے رہیں. آپ 9-0 میں نے دیکھا ہے. کیا اگر کسی مسجد اتنی بڑی وہاں پر مدنی مسجد ہے جس ہزاروں لوگ جمعرات کو وہاں پر چلہ کشی کے لیے آتے ہیں, جو کہ مکتب دیوبند کی مسجد ہے, پھر بوتراب امام بارگاہ ہے جہاں ہر جمعرات کو مجالس ہوتی ہیں, جمعہ کی نماز ہوتی ہے وہاں پر, کیا آپ کے خیال میں ہر آدمی MQM کا کوئی ریفرنس سے آتا ہے؟ ایسا نہیں ہے. ٹبا ہاسپٹل ہے اس کے نزدیک, جو کہ کراچی کا سب سے تقریباً بہت مشہور کارڈیو ہاسپٹل ہے, تو کیا وہاں مریض بھی سارے ہماری مرضی سے آتے ہیں؟ ایسا نہیں ہے. اس کے باوجود ہم یہ کہتے ہیں, اس کے باوجود کہتے ہیں کہ اگر کوئی ایسا شخص ہے جو مطلوب ہے تو اس کو گرفتار ہو جانا چاہیے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. دوسرا یہ سوال, بالکل گزارش یہ ہے, 9-0 ہے بھائی, 120 گز کا گھر ہے, آپ کہتے ہیں انٹیلیجنس اورینٹڈ ٹارگیٹڈ ایکشن ہے, تھوڑا خیال کر لیں. سر مسئلہ یہ ہے, یہ رینجرز والے کہتے ہیں, ان کی پریس ریلیز آپ نے I'm sure آپ نے دیکھی ہوگی, اٹس اے نو گو ایریا. میں یہی تو عرض کر رہا ہوں کہ اگر یہ نو گو ایریا ہے تو کس کے لیے ہے؟ کیا وہاں پر جو گھر بنے جو آپ نے بھی دیکھیں, کیا وہاں ان کے رشتہ دار نہیں آتے؟ کیا وہاں پولیس نہیں آتی؟ کیا وہاں پر رینجرز نہیں آتی؟ کیا قانون نافذ کرنے والے ادارے نہیں آتے؟ کیا دیگر مساجد میں لوگ نہیں آتے؟ امام بارگاہوں میں لوگ, کیا نو گو ایریا کا بھائی نو گو ایریا میں تو کوئی بھی نہیں آتا نا. اب یہ رینجرز کہہ رہی ہے, کہتی ہے نو گو ایریا ہے, یہاں پر بیریئرز لگے ہوئے ہیں, یہاں پہ لوگ اندر نہیں جا سکتے. آپ کی خدمت میں حضور, آپ بھی وہاں پر رہے ہیں, آپ نے دیکھا ہے. گیا ہوں, لیکن میں پھر آپ سے کہوں گا جب مین روڈ سے انٹر ہوں بیریئر پہ روکا جاتا ہے, بھائی کس سے ملنا ہے, نام بتائیں, آپ کی ملاقات کس سے ہونی, وہ پوری انویسٹیگیٹ کر کے اندر جانے دیتے نا جی. دیکھیے اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ فلاں مکان نمبر میں جا رہا ہوں شکیل صاحب کے گھر, وہ کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے, وہ کہتے ہیں اگر 9-0 پہ جانا ہے تو کس کے پاس جا رہے ہیں؟ حیدر بھائی کے پاس جا رہے ہیں. انہوں نے کہا جی حیدر بھائی کے پاس جا رہے ہیں. انہوں نے کہا جی کہلوا دیں 9-0 پر حیدر بھائی کے پاس جا رہے ہیں. حیدر بھائی کا فون آ جاتا ہے, ٹھیک ہے جائیں جی. فون کی ضرورت ہوتی ہے نا اندر جانے کے لیے. اب دوسرا مسئلہ یہ ہے 9-0 جہاں خورشید بیگم میموریل ہال ہے, جس کے بارے میں پاکستان کی ہر انٹیلیجنس ایجنسی نے, جس کے بارے میں تمام پولیس نے, جس کے بارے میں ہر حکومت نے یہ کہا ہے کہ آپ کو طالبان سے سیکیورٹی تھریٹ ہے. اور پھر مجھے یہ بتائیے کہ پاکستان یہاں پر کون سی, کراچی سمیت پورے پاکستان میں کون سی ایسی انسٹالیشن ہے, چاہے وہ ہمارا بلاول ہاؤس ہو, چاہے وہ رائے ونڈ جاگیر ہو, چاہے وہ عمران خان صاحب کا گھر ہو, چاہے وہ دیگر امپورٹنٹ آفیسز ہوں, چاہے وہ فورن آفس ہو, چاہے پاکستانی پارلیمنٹ ہو, چاہے سندھ اسمبلی ہو, چاہے اہم مساجد ہوں, چاہے بڑی امام بارگاہیں ہوں, چاہے ہسپتال ہوں, کون سی ایسی جگہ ہے جہاں پر سیکیورٹی اپیریٹس موجود نہیں ہے؟ مجھے کوئی ایک جگہ تو بتا دو یار. کیا میں اس کو نو گو ایریا ڈکلیئر کر دوں؟ کیا پارلیمنٹ نو گو ایریا ہے؟ Is it a no-go area? Kashif, let me know today.
Actually, Is Parliament a no-go area? technically it is a no-go area, sir. آپ پاس کے بغیر پارلیمنٹ میں No, نہیں جا sir. سکتے. It's due to extreme security reasons. Due to extreme security measures. You have to ensure security of the people who are residing in or staying in. That's all. سب چلے For God's sake. کیونکہ رینجرز کا جو رینجرز کا موقف سامنے آیا نا جی, اس کے مطابق اب اگین آئی ایم ریفرنگ ٹو رینجرز کا موقف. اب میرے ساتھ وہ شوکت صاحب بھی آگے, میں ذرا آپ سے ایک اور سوال بھی جاننا چاہوں گا ذرا وہ اگلی بیچ میں when I come to you, کہ پھر یہ مشین گن وہاں پہ کیا کر رہی تھی. دیکھیں چلے وہ یہ جو انہوں نے لسٹ آف ایمونیشن دیا ہے, G3s, چلے G3 بھی مان لی, SMG, کہتے ہیں یہ کون سی سیکیورٹی کے لیے, یہ بڑا سوال ہے. میں ذرا پہلے ان سے پوچھ لوں, یہ آپ کے سامنے لسٹ چل رہی ہے حیدر صاحب اسکرین کے اوپر, کہ جو اسلحہ وہاں سے پکڑا گیا, باقی تو اسلحہ ٹھیک ہے. یہ سوال تھا کہ یہ مشین گنز کا وہاں پر کیوں ضرورت پڑی. یہ میں آتا ہوں, اس کا جواب نہیں بعد میں دیجیے گا. میں پہلے میرے ساتھ موجود ہیں شوکت یوسف زئی صاحب پاکستان تحریک انصاف, کیونکہ عمران خان صاحب نے بڑی باتیں کی سخت آج. شوکت صاحب, آپریشن کی حمایت کرنا سمجھ میں آتا ہے, آپ کہیں کہ جناب اچھا ہونا چاہیے, جرائم پیشہ افراد پکڑے جانے چاہیے, لیکن کیا یہ زیادہ آپ سٹیپ اوور نہیں کریں جب آپ کہتے ہیں جی اس کی جان اس سے چھوٹ جائے, یہ اس سے چھوٹ جائے. سیاسی جماعتوں کے اندرونی معاملات ہیں, ان کی اپنی لیڈرشپ ہے ساروں کی, کیا یہ بیان ٹھیک بیان ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں کاشف عباسی صاحب, بات یہ کہ اس پاکستان میں کراچی ایک ایسی جگہ ہے جو کہ ہم اس کو منی پاکستان کہتے ہیں, اور پھر یہ کہ ہمارے جو پورے پاکستان کی جو معیشت کا انحصار ہے وہ کراچی پہ ہے. اگر کراچی میں انریسٹ ہوگا, کراچی کی حالات ٹھیک نہیں ہوں گے, تو پورے پاکستان سمجھو کہ وہ انریسٹ میں رہے گا, اور ہے یہ ایک حقیقت ہے. کبھی اس کو ہم طالبان کے نام پہ اس کو ڈال دیتے ہیں, کبھی کسی اور کے نام پہ ڈال دیتے ہیں, لیکن جو اصل ایشو ہے وہ یہ کہ اگر جو پولیٹیکل پارٹیز جن پہ لوگ اعتماد کرتے ہیں, جن کو لوگ ووٹ دے کے اقتدار میں پہنچاتے ہیں, اسمبلیوں میں پہنچاتے ہیں, اتنی بڑی بڑی عزت دیتے ہیں, کیا اگر پولیٹیکل پارٹیز جو ہے وہ اپنے اندر مسلح ونگ بنا کر لوگوں کے چین سکون اور برباد کرے, ان سے باتیں لے, ان سے یہ کیا, یہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی کہ اس ایسی تنظیموں کے اس کے ساتھ کیا کرنا چاہیے. اگر آج کون سی تنظیمیں, نام لے کے بات کریں, کھل کے بات کریں, جو بھی ہے ابھی تو جو چیزیں سامنے آ رہی وہ تو سامنے, تو ابھی ایم کیو ایم کا مسئلہ تو سامنے آ گیا ہے نا, لیکن اگر اور بھی تنظیمیں ہیں کراچی میں جو کہ باقاعدہ کہا جا رہا ہے کہ بہت ساری پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ کراچی پہ قبضہ کرنے کے لیے انہوں نے مسلح ونگ بنائے ہوئے ہیں, تو میرے خیال سے رینجرز نے اگر ایم کیو ایم کا رخ کر لیا ہے تو باقی تنظیموں کو بھی, ان کو میں کہہ رہا ہوں کہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں اگر انہوں نے بھی یہ تنظیمیں بنائی ہیں تو سب کے خلاف کراس دی بورڈ کام کرے اور یہ ایک دفعہ کر لے تاکہ یہ ملک صاف ہو جائے. یہ اگر ہم اس پہ کوئی احتجاج کر رہا ہے, کوئی کیا کر رہا ہے, اگر اس کے پریشر میں آ جاتے ہیں اس میں, تو میرے خیال سے بڑی بدقسمتی ہوگی. پریشر میں نہیں آنا چاہیے, ہمیں ایک دفعہ اس کا ڈیسیجن لینا ہے. بالکل ٹھیک, پریشر میں. حیدر صاحب, آپ ابھی پریس کانفرنس میں کسی منسٹر کا کہہ رہے تھے کہ ان کا الزام پی ٹی آئی کے کسی اور وزیر پر ہے, کس کی بات کر رہے تھے آپ؟ اور مجھے ذہن میں آ گیا. کاشف تھوڑا دوبارہ بولیے گا. میں نے کہا ابھی آپ کی پریس کانفرنس سنی میں نے, آپ نے کہا کہ پی ٹی آئی کے کسی رکن کی ممبر اسمبلی کا قتل کا الزام ان کے اپنے بندے پر ہے, وہ کس کی بات کر رہے تھے آپ؟ اسرار اللہ گنڈا پور کا کیس ہے یہ. اسرار اللہ گنڈا پور کی فیملی سے ابھی کسی کو فون پہ لے لیجیے, آپ کو پتہ چل جائے گا. وہ اپنے کسی پی ٹی آئی کے بندے پر, ایم کی تو نہیں ہے نا اسرار اللہ گنڈا پور صاحب, تو پی ٹی آئی کے کسی آدمی پر الزام لے لیں فون پہ کسی بھائی کو ان کے. چلیں جی, ہم کوشش کرتے ہیں بریک میں کسی سے بات کرنے کی, ایک بریک لیتے ہیں ناظرین. بریک کے بعد اب یہ جو آپریشن ہے اور جس طریقے سے یہ آپریشن چل رہا ہے, اور جو متحدہ قومی موومنٹ کا یہ خیال ہے سعید غنی صاحب, ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, ان کے خلاف ایک سازش ہو رہی ہے, یہ بھی کہا گیا کمبل میں ویپنز وہاں پر لائے گئے. حیدر صاحب آپ بھی مجھے جواب دیں, وہ کہتے ہیں جی جو غیر ملکی اسلحہ پکڑا گیا اس کے اوپر لکھا ہوا ہے پراپرٹی آف نیٹو اونلی, پراپرٹی آف یو ایس فورسز. یہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو انویسٹیگیٹبل ہیں, جن کو سے کہہ رہا ہوں نا کہ اس کی تحقیقات ہونی چاہیے. کس طرح آگے چلیں گے اس معاملے پر سعید غنی صاحب؟ اب یہ گفتگو ایم کیو ایم کے ساتھ تو چلتی رہے گی کہ کون سا ایریا جانے کی اجازت ہے, نو گو ایریا ہے, نہیں ہے, اسلحہ ہے, نہیں ہے. یہ ایک لارجر ایشو ہے, اور وہ لارجر ایشو یہ ہے کہ کراچی میں افیکٹولی آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ کون ٹھیک کہہ رہا ہے, کون غلط کہہ رہا ہے. اب ایک موقف ہے, دوسرا موقف ہے, اور وہ موقف بیچ میں گم جاتے ہیں کیونکہ کوئی ایسا نظام نہیں. جے ٹی کو نہیں مانتے, میرا خیال ہے حیدر صاحب سے میں پوچھتا ہوں اس کے بعد, جے ٹی کو تو کوئی نہیں مانتا کراچی میں.
نہیں کراچی کی بات نہیں ہے، میرا خیال ہے کہ قانون میں کچھ پرابلم ہے، اور جہاں تک تھوڑا مجھے یاد پڑتا ہے، مجھے دوبارہ اس کو دیکھنا پڑے گا، یہ جو پروٹیکشن آف پاکستان ایکٹ آیا نا، اس میں غالباً کچھ اس کو کچھ ایسا پروویژن ہے ضرور جس میں جی آئی ٹی کو کوئی شہادت کے طور پر تسلیم کرنے کی بات کی گئی ہے، مگر مجھے یقین سے نہیں کہہ سکتا، مجھے دیکھنا پڑے گا، لیکن جی آئی ٹی کو شاید پھر کنسیڈر کیا جا سکے گا کہ یہ قابل یقین شہادت ہے کہ نہیں ہے۔ لیکن اس میں جو میری رائے ہے، دیکھیں کراچی کا ایشو جو ہے وہ اتنا ایک تو نہ سیدھا بھی نہیں ہے، سب کو پتہ بڑا کمپلیکیٹڈ ہے، اس میں بہتر یہ ہوگا کہ جہاں سینسٹیوٹی آ جاتی ہے نا کچھ چیزوں کے، ایم کیو ایم کے اوپر جب آپ ہاتھ ڈالتے ہیں ڈیفینیٹلی وہ جو ان کا اپنا طرز ہے اس پہ ریئیکٹ کرنے کا، اس سے کوئی ایگری کرے کوئی ڈس ایگری کرے، بڑا شدت کے ساتھ ریئیکٹ کرتے ہیں چیزوں پہ۔ اچھا، اب یہ بھی ایک فیکٹ ہے کہ کراچی میں ایم کیو ایم کا ایک اثر ہے، طاقت ہے، اور ایسے بھی مواقع آتے ہیں جب وہ کئی دنوں تک جو ہے کراچی شہر کو بند کروا دیتے ہیں، جس سے پوری آپ کے ملک کی اکنامی افیکٹ ہوتی ہے۔ تو جہاں پر ایسی چیزیں آتی ہوں تو جب آپ ایسی کارروائی کرنے جائیں کوئی رینجر یا پولیس، تو تھوڑا سا ان کو ایکسٹرا آرڈنری جو ہے وہ محتاط ہونا چاہیے کہ جب یہ کرنے جا رہے ہیں تو اس میں غلطی کی 1% بھی گنجائش نہیں ہونی چاہیے۔ جب وہ یہ کام کریں تو بالکل 100% جو ہے وہ ایسا ہو جس کے اوپر کوئی اعتراض نہ اٹھا سکے، کوئی انگلی نہ اٹھ سکے، تو اس میں تھوڑا سا کرنا چاہیے، اور یہ میری بالکل پختہ رائے ہے۔ نہیں سر، لیکن اس میں کراچی جیسے شہر میں پرابلم بڑی یہ ہے کہ اگر یہاں پہ انفارمیشن لیک ہوتا تو پاکستان میں ٹائم ہی نہیں لگتا، وہ اگر اناؤنس کر دیں ہم یہ کرنے لگے ہیں تو پھر تو معاملہ ختم ہو جائے گا۔ میں افسوس کروں، دیکھیں اگر کسی کو یہ غلط فہمی ہے نا کہ جی رینجرز یا پولیس سنگل ہینڈیڈلی اس کراچی کے ایشو کو ٹھیک کر لیں گے، یہ نہیں ہوگا۔ کس طرح کریں؟ اس میں آپ کو دیکھیں سپورٹ پوری چاہیے۔ اب جیسے لیاری میں ہو رہا ہے نا، پیپلز پارٹی کی شکایتیں بھی آتی ہیں ہمارے پاس، بہت ساری آتی ہیں، میرے اپنے علاقے میں ہر تیسرے دن آگے محاصرہ ہو جاتا ہے، اس میں میرے گھر کا بھی اکثر ہو جاتا ہے، وہاں سے بے گناہ لوگ بھی اٹھا کے لے جاتے ہیں، چھوٹ بھی جاتے ہیں، لیکن ہم اس چیز کو برداشت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب بہت زیادہ زیادتی ہو جاتی ہے، جا کے کوشش کرتے ہیں بات کریں کہ بھائی یہ کام آپ نے غلط کر دیا ہے، کبھی اس زیادتی کا ازالہ ہو جاتا ہے، کبھی نہیں بھی ہوتا ہے، لیکن چونکہ ہمارے ذہن میں جو ایک لارجر اسکرین ہے کہ جی یہ کراچی میں امن بحال کر رہے ہیں، اس پہ کارروائی ہو رہی ہے، تھوڑی بہت زیادتی بھی ہو سکتی ہے، تو اس کو ہمیں برداشت کرنا چاہیے۔ تو یہ بیٹھ کے تھوڑا سا اس کا راستہ نکالنا چاہیے کہ کس حد تک جو ہے کس پارٹی کو یا اداروں کو جو ہے وہ بہتات ہونا چاہیے، کس حد تک ہمیں برداشت کرنا چاہیے، کس تک ہمیں برداشت نہیں کرنا چاہیے۔ اب میرے اگر حیدر صاحب پاس آنا چاہتا ہے، شوکت صاحب بھی موجود ہے، لیکن اگر اجازت دیں تو سردار انعام اللہ گنڈا پور صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، جس کا ذکر آپ کی پریس کانفرنس میں بھی ہوا، تو ہم نے بھی کوشش کی کہ چیک کریں کہ جو الزام متحدہ لگا رہی ہے کس حد تک درست ہے، غلط الزام ہے۔ اب اسرار اللہ گنڈا پور صاحب کے بھائی ہیں یہ چھوٹے، گنڈا پور صاحب السلام علیکم۔ السلام علیکم کاشف صاحب۔ سر خیریت سے ہیں؟ بڑی مہربانی، تھینکس۔ سر یہ الزام لگا، کس حد تک درست ہے یہ الزام کہ اسرار اللہ گنڈا پور صاحب یا جو پوچھا گیا کہ یہ متحدہ الزام لگا رہی کہ ان کے قتل میں ملوث کون؟ کاشف صاحب تھینک یو ویری مچ۔ میں نے بھی حیدرآباد رضوی صاحب کی پریس کانفرنس سنی تھی تھوڑی دیر پہلے۔ حیدر صاحب نے جو بات کی ہے، یہ اس قسم کی باتیں چند مہینوں سے چل رہی ہیں، لوگ نام بھی لے رہے ہیں اور مختلف قسم کے الزامات بھی لگا رہے ہیں۔ ہم اس انتظار میں ہیں کہ کچھ کریڈیبلٹی آ جائے اس میں، تو ہم اپنے حالات کو دیکھتے ہوئے پھر آئندہ کا لائے عمل طے کریں گے، اور پھر ہم نامینیٹ بھی کریں گے، کیونکہ ہم نے اپنا شہزادوں کی طرح بھائی کھویا ہے۔ تو ان بھائی تو کاشف صاحب اسرار اللہ گنڈا پور تو ان کے کولیگ سامنے میرا خیال ہے بیٹھے ہیں، شوکت یوسف زئی صاحب، آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ وہ کس طرح کے آدمی تھے اور کیسے شاندار آدمی تھے۔ تقریباً 15 مہینے ہو گئے، 15 مہینوں میں نہ ایسا دن گزرا ہے نہ ایسی رات گزری ہے کہ میں رویا نہ ہوں۔ تو ابھی آپ نے فون پہ مجھے لیا ہے تو مجھ سے میں اپنے جذبات پہ صحیح قابو بھی نہیں پا رہا، لیکن حیدر صاحب نے جو بات کی ہے وہ اس حد تک بالکل ٹھیک ہے کہ لوگ نام لے رہے ہیں۔ اور کسی سیاسی جماعت سے تعلق ہے جی ان کا؟ جی، ان کا تعلق کون سی سیاسی جماعت سے ہے جن کا نام لیا جا رہا ہے؟ ان کا تعلق پی ٹی آئی کی جماعت سے ہے، لوگ نام لے رہے ہیں باقاعدہ۔ سٹنگ منسٹر ہیں؟ جی سٹنگ منسٹر ہیں۔ وہ اسرار اللہ گنڈا پور صاحب کے قتل میں ملوث ہیں آپ کہہ رہے ہیں؟ لوگ کہہ رہے ہیں۔ آپ کا کیا موقف ہے سر؟ کس حد تک آپ کہہ رہے ہیں کریڈیبلٹی آ جائے ہمارے الزامات میں، تو کریڈیبلٹی کس طرح آئے گی؟ کیا کس چیز کا اس طرح ہے کہ جس وقت کریڈیبلٹی تو آئے گی، ظاہر ہے مختلف قسم کے لا انفورسنگ ایجنسیز جو ہے اس پہ کام کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ پہ شہید یہ تو عام قتل بھی ہو جائے کاشف صاحب تو وہ بھی نہیں چھپتا، اور پھر شہید ہو اور وہ بھی اسرار اللہ گنڈا پور کی طرح شہید ہو تو وہ لوگ زیادہ دیر چھپ نہیں سکتے۔
اور جیسے ہی انشاءاللہ ٹائم آئے گا تو ہم باقاعدہ نامینیٹ کریں گے. ہم اپنے بھائی کو چھوڑ نہیں سکتے کاشف صاحب. بالکل ٹھیک سر. تو آخر میں دوبارہ میں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک وزیر ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کے وزیر ہیں جو قتل میں ملوث ہیں؟ بالکل لوگ یہ کہہ رہے ہیں. جی عمران خان صاحب کو علم ہے اس بات کا؟ عمران خان صاحب کو اگر علم نہیں ہے تو ابھی میرا خیال ہو جائے گا آپ کی ذریعے سے ان کو علم ہو جائے گا, اور نام آپ وقت آنے پر بتائیں گے انویسٹیگیشن ختم ہونے کے بعد؟ نام بھی وقت آنے پر بتائیں گے اور انشاءاللہ تعالی نامینیٹ بھی کریں گے. پھر جو ہمارا قانونی حق ہے ہم انصاف کے سارے دروازے کھٹکھٹائیں گے اور انشاءاللہ ہمیں پاکستان کی عدالتوں سے بھی, پاکستان کی فوج سے, پاکستان کی پولیس سے, میرا چونکہ خود بھی تعلق ایف آئی اے سے ہے تو مجھے ان سے پوری امید ہے اور وہ لوگ ہمارے ساتھ پوری مدد کر رہے ہیں. جی میں آپ خود بھی ایف آئی اے سے آپ کا تعلق ہے, یہ بتائیے گا آخر میں کہ کوئی صاحب گرفتار ہے اس کیس میں؟ اس میں نہیں, گرفتار اس میں کوئی نہیں ہے کاشف صاحب. وہ جس طرح ایف آئی آر ہوئی تھی, ایف آئی آر تو یہ اس طرح ہو جاتی ہے, پھر اس میں لوگ اس وقت نامینیٹ نہیں ہوتے, پھر آہستہ آہستہ لوگوں کا پتہ چلتا رہتا ہے, تفتیش کا دائرہ پھیلتا رہتا ہے. تو اسی طرح پھر وقت آنے پہ ہمارے پاس تو ہمارا یہ حق محفوظ ہے, ہم نامینیٹ کر سکتے ہیں وقت آنے پہ. بالکل ٹھیک ہے سر, بہت شکریہ انعام اللہ گنڈا پور صاحب. اسرار اللہ گنڈا پور جو پی ٹی آئی پاکستان تحریک انصاف کے کارکن بھی تھے, ایم پی اے بھی تھے, وزیر بھی تھے, ان کو آپ کو یاد ہوگا قتل کر دیا گیا تھا ایک بم دھماکے میں, اور اس کے بارے میں ان کا یہ کہنا ہے کہ ایک پی ٹی آئی کے ہی وزیر اس میں ملوث ہیں. نام وقت آنے پر بتائیں گے. شوکت یوسف زئی صاحب, آپ کچھ جانتے ہیں اس بارے معاملے پر؟ دیکھیں جی, جہاں تک اسرار اللہ گنڈا پور کی بات ہے تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ بہترین پارلیمنٹیرین تھی, تیسری مرتبہ منتخب ہو کر آئے تھے اور آزاد حیثیت میں وہ جیت کر آتے تھے, لوگوں کا بڑا اعتماد تھا. اور اس کے علاوہ ایک سمجھدار, اس لیے پی ٹی آئی نے ان کو وزیر قانون بنایا تھا کیونکہ وہ بہت زیادہ سمجھتے تھے قانون کو. اور تو یہ جہاں تک انعام اللہ صاحب نے بات کی, یہ بھی میرے بھائی ہیں, بہت اچھے میرے ان کے ساتھ تعلقات ہیں, لیکن یہ بات اگر سرکاری طور پر کی جائے اور اس کی باقاعدہ انویسٹیگیشن ہو جائے تو وہ بہتر ہے, بجائے اس کے کہ یہ, کیونکہ ہمیں پہلے نہیں پتا تھا کہ اس طرح ان کے وہ ذہن میں ہے ایسی کوئی بات, تو میرے خیال سے اس کو انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے پہلے, اور اس کے بعد پھر بے شک جو اگر ذمہ دار ہو تو اس کو سزا بھی ملنی چاہیے, لیکن پہلے انویسٹیگیٹ کرنا لازمی ہے کسی پہ بھی. اور یہ اچھا انہوں نے کیا کہ نام نہیں بتایا, صحیح طور پہ انویسٹیگیٹ ہو جائے ضرور, کیونکہ اسرار اللہ گنڈا پور جس طرح انہوں نے کہا کہ وہ ایک ایسا انسان تھا کہ ان کو اس طرح ہم سے یعنی وہ بچھڑ گئے اور ہم اس پہ خاموش رہ جائیں, یہ اچھی بات نہیں ہے. انویسٹیگیٹ ہونی چاہیے, ان کے پاس کوئی شواہد ہے تو ضرور پولیس کے ساتھ اور ان کے ساتھ شیئر کریں تاکہ انویسٹیگیشن آسانی سے ہو سکے اور وہاں تک ہم پہنچ سکے. تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ہم یعنی پی ٹی آئی کوئی پروٹیکٹ کر رہی ہے کسی کو یا عمران خان کسی کو پروٹیکٹ کر رہا ہے, تو ایسی کوئی بات نہیں ہوگی. صرف یہ کہ یہ شیئر کریں اور اس چیز میں تاکہ اس میں پیشرفت ہو سکے, کیونکہ مجھے علم نہیں تھا نہ مجھے اس طرح پتا ہے. حیدر عباس رضوی صاحب, اور کیونکہ حیدر صاحب نے پریس کانفرنس میں کہا ٹیلی فون لائن پہ, تو ہم نے کیونکہ یہ الزام لگ چکا ہے تو ہم نے کہا کہ ان کے بھائی سے بہتر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ان کا موقف ہم نے کہا جاننے کی کوشش کر لیتے ہیں. بالکل, میں یہی کہہ رہا ہوں کہ حیدر عباس رضوی صاحب کو پتہ نہیں کیسے پتہ چل گیا, ہمیں پتہ نہیں, ان کو پتہ چل گیا. تو یہ اس بات تو حیدر صاحب آپ کو کیسے پتہ چل گیا صاحب؟ ویسے آؤٹ آف کیوریوسٹی میں آپ سے پوچھ لیتا ہوں, آپ تو کراچی بیٹھے ہیں, آپ کو کیسے پتہ چل گیا؟ دیکھیے, اسرار اللہ گنڈا پور صاحب سے میری ذاتی ملاقاتیں بھی رہی ہیں اور ایم کیو ایم کے ایک سابق وزیر ہیں جن کے ساتھ بہت زیادہ دوستی رہی ہے اسرار اللہ گنڈا پور صاحب کی. ان دونوں نے جو نیشنل ڈیفنس کورس ہوتا ہے وہ ایک ساتھ کیا ہے, کافی زیادہ ہماری صفوں میں بھی ان کے لیے عزت تھی. اب بڑی خوفناک بات یہ ہے کہ جو اسرار اللہ گنڈا پور صاحب ایک بہت اہم وزیر تھے پی ٹی آئی گورنمنٹ کے, 15 مہینے گزر گئے ہیں اور ابھی تک تحقیقات یہاں تک نہیں پہنچی ہے کہ ان کے بارے میں پتہ چل سکے. پھر وہ کسی گولی سے نہیں مرے, وہ بم دھماکے میں مارے گئے ہیں, جس کا انیشل الزام طالبان پر لگایا گیا تھا, اگر آپ کو یاد ہوتا. دیکھیں میں عرض کر رہا ہوں کہ بھائی وہ خودکش حملے میں شہید ہوئے تھے. خودکش حملے کا آپ کو پتہ ہے کہ بڑا مشکل ہوتا ہے سر, لیکن آپ شوکت صاحب یہ بھی جانتے ہیں کہ بھائیوں کا موقف یہ ہے کہ وہ خودکش حملہ کروایا گیا تھا. میں ان کو ڈینائی نہیں کر رہا ہوں, میں انعام اللہ
انعام اللہ گنڈاپور جو ہے یہ بڑا قابل اعتماد بندہ ہے، میں اس کو ڈینائی نہیں کر رہا ہوں، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ خودکش حملہ تھا، اس وقت خودکش حملے میں سارے شواہد خود بخود آٹومیٹیکلی ختم ہو جاتے ہیں، جو بندہ آتا ہے وہ مر جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی شواہد ہے ان کے پاس اور کچھ کلو ہے، جانکاری ہے، تو میرے خیال سے شیئر کرنا چاہیے ایجنسیوں کے ساتھ. یہ خود بھی FIA میں ہے، ہمیں تو خوشی ہوگی کہ ان کے قاتل گرفتار ہو. بالکل ٹھیک ہے. اب حیدر صاحب ذرا واپس آئے نا کراچی کے. ایک جوڈیشل کمیشن اناؤنس کر دیتے، ہر بات پہ ایک جوڈیشل کمیشن، جو اب تو فیشن بن گیا ہے سر آپ جس طریقے سے اس ایشو کو اٹھا رہے ہیں، جوڈیشل کمیشن تو کراچی کے واقعات پہ بننا چاہیے جو اس وقت پورے پاکستان کو تباہ کر کے رکھا ہوا ہے. حیدر عباس رضوی صاحب، اب یہ بتائیے صاحب، دیکھیں یہ تو قتل جو ابھی اسرار اللہ گنڈاپور صاحب کی بھی بات ہم نے کر لی، ایک انفرادی عمل ہے. یہاں پر جو کراچی میں ہو رہا ہے یہ آرگنائزڈ کام ہے، یہ انفرادی نہیں ہے. اب اس کو روکنے کے لیے اگر JIT بنتی ہے، وہ کسی کی JIT کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں جب اس کو مانتے نہیں، کس طرح کریں گے اس کو، کیسے ٹھیک کریں جب آپ لوگ ریاستی اداروں کی بات ماننے کو تیار نہیں ہے؟ دیکھیے، میں تو اپنے حصے کا کام کرنے کو کل بھی تیار تھا، آج بھی تیار ہوں. میں یہ کہتا ہوں کہ جناب میری صفوں میں کالی بھیڑیں پوائنٹ آؤٹ کیجئے، اور میں ان کو خود اپنی پارٹی سے خارج کرتا ہوں، تاکہ میرا کل کو کوئی انفلوئنس ہی نہ بنے ان پر. قانون جانے، قانون نافذ کرنے والے ادارے جانے اور کرمنل جانے. سر لیکن میری تو آپ نے آج تک اپنا کوئی آدمی حیدر صاحب پولیس یا رینجرز کے حوالے کیا ہے کہ جناب ہمارا خیال ہے یہ ملوث ہے سرمایوں میں، یہ دہشت گرد ہے، یہ بھتہ لیتا ہے، یہ ٹارگٹ کلنگ کرتا ہے، یہ کڈنیپنگ فار رینسم کرتا ہے، کبھی آپ نے کسی کو ہینڈ اوور کیا؟ دیکھیے، ہمارے پاس تو پورا میکانزم ہے اس کا میرے بھائی. پرپیچولی اور کنٹینیولی ہم، اگر ہماری نالج میں کوئی بھی ایسا شخص آتا ہے جو کہ MQM کی صفوں میں موجود ہے اور کرمنل ایکٹیویٹی میں موجود ہے، ہم اخباروں میں دے کر اس کو MQM سے خارج کرتے ہیں وجوہات کے جناب یہ وجوہات ہیں اور یہ اخبار میں بیان ہے. 10,000 ایسے خارج اور معطل میں آپ کو اس وقت ابھی، اگر آپ مجھے 10 منٹ کا ٹائم دیں، فائلیں دکھا سکتا ہوں، ورنہ آپ کی یہ ARY کی ٹیم بیٹھی ہے، کیمرامین آپ کے یہاں پر اور ٹیکنیشین موجود ہیں، آپ کے بہاف پر ان کو دکھا دیتا ہوں. فیصل موٹا کو کب خارج کیا؟ ہم یہ مسلسل پروسیس ہے یہ ہمارا. بھائی اس آدمی کو تو میں جانتا بھی نہیں ہوں. وہ چلے اگر نہیں جانتے، وہی تو اصل میں پکڑا گیا. سہولت مرزا کو کچھ کیا تھا آپ نے پارٹی سے؟ بھائی جان 1992 سے پہلے، جب میں نے اس کی کل بھی وضاحت کی تھی، پہلے بھی وضاحتیں پوری MQM کرتی رہی ہے، آج دوبارہ کر دیتا ہوں. نہیں میں خالی 1992 میں جب ڈیٹ مانگ رہا تھا، کیونکہ آپ کی پارٹی کے کچھ لوگ ان کو ٹی وی پر ایگزیکٹلی، اگر آپ مجھے ٹائم دیں میں فائلیں دیکھ کر، کیونکہ 1992 کے زمانے کی یہ بات ہے جب MQM کی جو لیڈرشپ تھی آدھی زیر زمین تھی، آدھی جیلوں میں تھی، آدھی ملک سے باہر تھی. یہ اس زمانے کا قصہ ہے. ٹھیک. اب ذرا MQM کے کچھ لوگوں نے عمران خان صاحب سے رابطہ بھی کیا ہے، وہ یہ عمران خان بیان چل رہا ہے، رابطہ کیا ہے، کس نے کیا وقت آنے پر بتاؤں گا. اب یہ ایسی ڈیبیٹ ہے جس میں اس لیے نہیں جانے دیتا، وقت کا. میں میکنزم بتائیں شوکت صاحب، یہ جو کرائمز ہو رہے ہیں پاکستان میں، اس کا کوئی میکنزم ایسا نہیں جو سب کے لیے قابل قبول ہو، آرگنائزڈ ہو، سیاسی جماعتیں ملوث ہو؟ مانے گا تو کوئی نہیں، ظاہر ہے کون کہے گا کہ ہم نے کیا، لیکن کوئی میکنزم تو ہونا چاہیے. کیا جوڈیشل کمیشن میکنزم ہے وہ؟ کاشف صاحب جوڈیشل کمیشن بنائے نہیں تو میں کہتا ہوں کہ ہمارے اس پاکستان کے اندر کوئی کمی نہیں ہے اچھے افسروں کی. آپ بڑے اوپر اچھے آفیسرز لگائیں، ان سے آپ پولیٹیکل پریشر ہٹائیں، ان کو کام کرنے دیں، انہیں سے ریزلٹ مانگے، آپ کو ریزلٹ ملے گا. سر افسران اگر آپ ان پہ پریشر ڈال کے، یہی پرابلم ہو گیا تھا جی، پولیس میرے خلاف ہے، یہ ایجنسیاں میرے